अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 21 अक्टूबर 2020 है और आज दिन है बुध का। ये टॉप 10 विद GNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सरबराही में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें मुल्की सूरत हाल और इसी तरह से बैरूनी जो चैलेंजेस हैं उन पर तबादला ख्याल किया गया है। आप जानते हैं नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के अंदर बदअमनी को परवान चढ़ाने के लिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन और दहशतगर्द मुल्क भारत साजिशें कर रहा है। जहां एक तरफ से अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करके अफवाज पाकिस्तान और इदारों के खिलाफ जबान दराजी करवाई जा रही है, वहीं पाकिस्तान की फौज पर हमले भी करवाए जा रहे हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा की सरबराही में होने वाली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में इत्तिफाक किया गया है कि मुल्क के अंदर बदअमनी फैलाने और साजिशें करने वाले अनासर के खिलाफ अब बड़ी कार्रवाई होगी। उनको वार्निंग दी गई है कि वो पाकिस्तान के हालात को ख़राब करने के लिए अवाम को अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ ना करें, मुतनाज़ा तकारीर ना करें और मुतनाज़ा बयानात के ज़रिए से पाकिस्तान की फ़ौज को टारगेट ना किया जाए। जबकि नाज़रीन काम इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात भी तय कर ली गई है कि अफगानिस्तान के अंदर जहां कहीं भारत के रॉ एजेंसी के दहशतगर्द हैं या उनके ठिकाने हैं, उनको मुकम्मल तौर पर साफ किया जाएगा। पाक अफगान बॉर्डर को, पाक ईरान बॉर्डर को बिल्कुल सिक्योर और महफूज किया जाएगा। साथ साथ नाज़रीन काम चीन के खिलाफ भारत की जो इश्तिआल अंगेजी है, चीन के नाम पर पाकिस्तान के अंदर जो जारियत की प्लानिंग है, मकबूजा कश्मीर के अंदर पाकिस्तान की ISI पाकिस्तान की फौज पर जो इल्जामात हैं, इन इशूज़ पर भी गौर व फिक्र किया गया है और पाकिस्तान ने इत्तिफाक किया है, तमाम जनरलों ने इत्तिफाक किया है कि पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर मुश्तरका तौर पर भारत के खिलाफ कार्रवाई करेगा और चाइना के साथ इंटेलिजेंस मालूमात शेयर की जाती रहेंगी और तजर्बात शेयर किए जाते रहेंगे। और साथ साथ नाज़रीन काम इस मुलाकात के अंदर यह बात भी तय कर ली गई है कि अब कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स, मुजाहिदीन और कश्मीरी अवाम का भरपूर साथ दिया जाएगा। भारत के काले कवानीन को हमेशा के लिए ख़त्म किया जाएगा और पाकिस्तान की फौज को LOC पर, लाइन ऑफ कंट्रोल पर हाई अलर्ट कर दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन काम पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान से अफगानिस्तान के हिज़्ब इस्लामी के ज़िम्मेदार और सरबराह गुलबदीन हिकमतयार ने वफद के हमरा मुलाकात की है। पाकिस्तान के किरदार को सराहा है, पाकिस्तान की तारीफ की है, अफवाज पाकिस्तान के किरदार को, हुकूमत पाकिस्तान के किरदार को सराहा है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुलबदीन हिकमतयार को यकीन दिलाया है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर क़याम अमन के लिए ताउन जारी रखेगा, लेकिन इसके लिए अफगानिस्तान के सियासतदानों को, अफगानिस्तान के अवाम को भी ये समझना होगा कि भारत और दीगर दुश्मन अनासिर हैं जो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात ख़राब करना चाहते हैं। गुलबदीन हिकमतयार ने कहा कि अमरीका शिकस्त खा चुका है, अफगानिस्तान के अंदर अब अमन बहाल होने जा रहा है। आगे बढ़ लेते हैं जो आज की दूसरी बड़ी खबर है। ये नाज़रीन काम FATF का आज से इजलास हो रहा है। 23 अक्टूबर तक इजलास जारी रहेगा। पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने का भारत का ख्वाब हमेशा के लिए दम तोड़ गया है। पाकिस्तान ने FATF के दिए गए 27 पॉइंट्स में से 21 पॉइंट्स को हासिल कर लिए है। बाकी 6 पॉइंट्स रहते हैं जिन पर काम जारी है और जून तक उन पर भी अमल दरामद हो जाएगा। पाकिस्तान के ज़राए ब्लाग का ये कहना है और पाकिस्तान के जो सफारत खाने से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वजारत ख़ारजा के, वो ये बताते हैं कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में जो डालने का ख्वाब था या ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में डालने का जो ख्वाब था वो तो कभी पूरा नहीं होगा। ताहम पाकिस्तान फिलहाल ग्रे लिस्ट में रहेगा, लेकिन वो भी 2 से 4 महीने के बाद ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान निकल जाएगा। नाज़रीन काम आप जानते हैं पाकिस्तान पर दहशतगर्दों के लिए ताउन और मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के इल्ज़ामात हैं। हालांकि पाकिस्तान ने इन तमाम इल्ज़ामात की नफ़ी की है, जबकि इसके मुकाबले में भारत एलानिया तौर पर भारत के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं कि $1 अरब से ज़ायद की रकम मनी लॉन्ड्रिंग की गई है 44 बैंकों के जरिए से, फिर भी भारत को ब्लैकलिस्ट नहीं किया जा रहा है। इसलिए पाकिस्तान का प्रेशर बढ़ चुका है FATF पर कि भारत को ब्लैकलिस्ट किया जाए, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द मुल्क है जो दहशतगर्दों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता है, फंडिंग करता है। कुलभूषण यादव जैसा दहशतगर्द जासूस पाकिस्तान के पास
زندہ مثال ہے جس نے پاکستان کے اندر سینکڑوں لوگوں کی زندگی کو خطرات میں ڈالا، اور اسی طرح سے کئی ان کے دہشت گردی کے واقعات میں پاکستانی شہری شہید ہوئے۔ بھارت ناظرین کام دنیا بھر کے ممالک کو چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ بھارت کو بلیک لسٹ کروانے کے لیے FATF کے خلاف آواز اٹھائیں۔ آگے بڑھنے ناظرین کام جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے یہ چین اور بھارت کے درمیان کشیدگی کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کام بھارت نے چین کا ایک فوجی گرفتار کیا تھا جسے بھارت نے بالآخر رہا کر دیا ہے، کیونکہ چائنا نے دھمکی دی تھی، اور جس فوجی کو رہا کیا گیا ہے وہ چرواہوں کی مدد کر رہا تھا کہ اسے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اب چائنا نے بھارت کو وارننگ دی ہے کہ آئندہ احتیاط کی جائے۔ چائنا کے اگر کسی بھی فوجی کو گرفتار کیا تو چین بھارت کے فوجیوں کو گرفتار نہیں کرے گا بلکہ انہیں مار ڈالے گا، پھر بھارت کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ جبکہ آج کام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر نے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کے ہمراہ 26 اکتوبر کو بھارت کے دورے کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکہ بھارت کے ساتھ مل کر چین کے خلاف اور پاکستان کے خلاف ایک بڑی منصوبہ بندی کر رہا ہے، جہاں پاکستان کو گھیرنے کے لیے لائن آف کنٹرول پر امریکی فوجی اڈے بنانے کی تجویز زیر غور ہے، امریکی فوجیوں کے فوجی ایئر بیسز بنانے کی تجویز موجود ہے۔ وہی ناظرین کام ساؤتھ چائنا سی کے اندر بھارت کے ساتھ مل کر امریکہ، جاپان، آسٹریلیا وغیرہ یہ ساؤتھ چائنا سی کے اندر باقاعدہ جنگی بحری بیڑے رکھنا چاہتے ہیں تاکہ چین کو کاؤنٹر کیا جائے۔ یہی وجہ ہے ناظرین کام کہ امریکہ بھارت کے ساتھ مل کر جاپان اور آسٹریلیا کو بھی شامل کر چکا ہے۔ بالامار مشقیں ہونے جا رہی ہیں، اس میں تائیوان کے ارد گرد امریکی بحری بیڑے موجود ہیں تاکہ ساؤتھ چائنا سی کے اندر سمندر کے اندر جو چین کی موومنٹ ہے اسے متاثر کیا جائے۔ لیکن چائنا اس حوالے سے ان ممالک کو وارننگ دے چکا ہے کہ وہ سازشیں کرنے سے باز رہیں ورنہ نقصان انہی کو ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں کام جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ ناظرین کام بھارت اور پاکستان اور مقبوضہ کشمیر سے ہے۔ تازہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کے صوبے پنجاب کے شہر فیروز پور کے قریب ایک پاکستانی شہری کو سرحد کراس کرنے کے جرم میں گرفتار کر لیے ہے۔ بھارتی فوج اس سے پہلے بھی پاکستانی شہریوں کو گرفتار کر کے انہیں جاسوس بتاتی رہی ہے، اور اب بھی ایک شہری کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جبکہ ناظرین کام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کی مودی دہشت گرد کی حکومت پاکستان کی ISI پر، پاکستان کی فوج پر الزام لگا رہی ہے کہ پاکستان کے فوج اور ISI باقاعدہ ٹریننگ دے کر مجاہدین کو کشمیر میں داخل کر رہی ہے اور انہیں اسلحہ پہنچایا جا رہا ہے، جس کے خلاف بھارت پلاننگ کر رہا ہے اور رد عمل دے گا اور پاکستان پر حملہ کیا جا سکتا ہے۔ جبکہ ناظرین کام مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارت کی درندگی جاری ہے۔ کل 5 کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا گیا، اور آج بھی سرچ آپریشن کے نام پر کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کرنے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ جبکہ ناظرین کام اطلاعات یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے جو حزب المجاہدین کے کمانڈر تھے ریاض نائکو، جسے انکاؤنٹر کے اندر شہید کیا گیا تھا، ان سمیت دیگر حزب المجاہدین کے جو اراکین ہیں ان پر ہیروئن سمگلنگ کا ایک مقدمہ جھوٹا بنایا گیا ہے، اور اس کے ذریعے سے ان کو گرفتار کرنے اور انہیں قتل کرنے یا انہیں شہید کرنے کے حوالے سے بھی باقاعدہ پلاننگ کی جا رہی ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارت ہر وہ حربہ استعمال کر رہا ہے جس سے مقبوضہ کشمیر کے عوام کے حوصلے پست کیے جائیں، لیکن کشمیریوں نے عزم ظاہر کیا ہے کہ وہ اپنی آزادی کی جنگ لڑتے رہیں گے، اور مودی دہشت گرد کی حکومت اور ان کی فوج کو مقبوضہ کشمیر سے نکال کر انشاءاللہ کشمیر کو آزاد کروائیں گے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں کام جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ افغانستان سے ہے۔ ناظرین کام افغانستان کے اندر طالبان اور کابل فوج میں خون ریز جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ طالبان کے خلاف کابل انتظامیہ نے ایک بڑا دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ 30 دنوں کے دوران 180 عام شہری جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ 375 شہری کہا جاتا ہے کہ وہ زخمی ہوئے ہیں۔ اگرچہ طالبان نے اس دعوے کی نفی کی ہے اور کہا ہے کہ عام نہتے شہریوں پر حملے وہ نہیں بلکہ کابل فوجیں کر رہی ہیں، بلکہ ان کے جو طالبان کے ذرائع ابلاغ ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ گزشتہ 30 دنوں کے دوران جو طالبان کی کارروائیاں ہیں 28 صوبوں کے اندر، اس میں کابل فوج کے کم از کم 300 کے قریب لوگ مارے گئے ہیں، جس میں پولیس کے اہلکار بھی شامل ہیں، اور اسی طرح سے اس سے کہیں دگنی تعداد زخمیوں کی ہے، اور بڑے پیمانے پر گزشتہ 30 دنوں کے دوران 1,500 کے لگ بھگ کابل فوجی، پولیس اہلکار اور دیگر سرکاری اہلکار طالبان کے سامنے سرنڈر ہوئے ہیں۔ جبکہ ناظرین کام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ طالبان صبح کابل پر چڑھائی کا اعلان رکھتے ہیں، اس لیے سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے۔ امراللہ صالح جو وائس پریزیڈنٹ ہیں
انہوں نے جو غیر رجسٹرڈ گاڑیاں ہیں ان کی پکڑ دھکڑ شروع کر دی ہے، اور انہیں خطرہ ہے کہ طالبان کابل پر حملہ کر کے اشرف غنی کو ہٹا سکتے ہیں اور اقتدار پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے اب دیگر مختلف صوبوں میں بھی سیکیورٹی ہائی الرٹ کی جا رہی ہے۔ طالبان ہلمند پر، صوبہ بدخشاں پر اور خوست پر پہلے ہی قبضہ کر چکے ہیں اور طالبان کے حملوں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ جبکہ ناظرین عام اطلاعات یہ ہیں کہ افغانستان کے صدر اشرف غنی مختلف پڑوسی ممالک سے رابطے کر کے مدد کی درخواست کر رہے ہیں، ایران سے، انڈیا سے، اور اب ازبکستان کے لوگوں سے مدد طلب کی گئی ہے کہ افغانستان کی کابل انتظامیہ کی مدد کی جائے طالبان کے خلاف۔ لیکن طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے مختلف صوبوں میں گرفتیں مضبوط ہو رہی ہیں اور انہیں فتوحات مل رہی ہیں اور کابل فوجیں پسپائی اختیار کرنے پر مجبور ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین، کل متحدہ عرب امارات کے انتہائی اعلیٰ وفد نے، حکومتی وفد نے اسرائیل کا دورہ کیا تھا۔ یہ پہلا دورہ تھا، اس میں 4 کے قریب بڑے معاہدے ہوئے ہیں، جس میں $3 ارب سے زائد کی باقاعدہ ایگریمنٹ ہوا ہے کہ یہ سرمایہ کاری کی جائے گی۔ اسے ابراہیم معاہدے کا نام دیا گیا ہے، اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ ویزا فری ایگریمنٹ بھی ہو چکا ہے کہ اسرائیل کے شہری بغیر ویزے کے UAE آ جا سکتے ہیں، جبکہ متحدہ عرب امارات کے شہری بغیر ویزے کے اسرائیل کا دورہ کر سکتے ہیں، جس کا دوسرے لفظ میں مطلب یہ بنتا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے اندر اب اعلانیہ یہودی آئیں گے، اور اس سے یقیناً پاکستان کو بڑا تھریٹ ہے، کیونکہ UAE کے اندر اسرائیل کے یہودیوں کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ پاکستان کی سرحد، سمندری حدود تک، سرحدوں تک پہنچ چکا ہے، اس لیے پاکستان کو اپنی تیاری جاری رکھنا ہوگی۔ جبکہ ناظرین عام اطلاعات یہ بھی ہیں کہ جب سے یہودیوں کے ساتھ اسرائیل کے اربوں کے تعلقات قائم ہوئے ہیں، تب سے فلسطینیوں پر حملے بڑھ چکے ہیں۔ اب ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ غزہ کے اوپر فضائی بمباری کی گئی ہے اسرائیل کی فضائیہ کی جانب سے، جس میں متعدد مکانات تباہ کر دیے گئے ہیں اور کئی شہری زخمی بھی ہوئے ہیں۔ فلسطینی جو نوجوان ہیں، کسان ہیں، ان کی زمینوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے، نوجوانوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، مسلسل مظالم بڑھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی عرب دنیا اسرائیل سے تعلقات بنا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، یروشلم پوسٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی انتخابات کے اندر 75% جو امریکی یہودی ہیں وہ جو بائیڈن کو ووٹ دیں گے، جبکہ 25% محض وہ ٹرمپ کو ووٹ دینے کے حامی ہے، جس کا دوسرے لفظ میں مطلب یہ ہے کہ ڈیموکریٹ پارٹی کے جو بائیڈن کو برتری حاصل ہے ٹرمپ پر، اگر ٹرمپ الیکشن ہارتے ہیں تو پھر امریکہ کے اندر بڑی خون ریزی ہوگی اور بڑے فسادات ہوں گے، جس سے امریکہ تباہی سے دوچار ہو سکتا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ ترکی سے ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے مسلمانوں کو متحد ہونے کا پیغام دیا ہے۔ اپنے خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو یورپ، مغرب اور دشمن جان بوجھ کر بحرانوں کا شکار کر رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کے وسائل کو لوٹا جائے، مسلمان ملکوں پر قبضہ کیا جائے، مسلمانوں کو یورپ کے خلاف آواز اٹھانے سے روکا جائے، انہیں خوف زدہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ مغربی سیاستدان ناکام ہو رہے ہیں اور اپنی ناکامی کا بدلہ وہ اسلام اور مسلمانوں سے لے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے یورپ کے اندر اب علیحدہ علیحدہ اسلام کی اصطلاحات استعمال ہو رہی ہیں۔ فرانس کا اسلام الگ ہو چکا ہے، اور اسی طرح سے یورپ اپنے اسلام کی بات کرتا ہے، آسٹریلیا اپنے اسلام کی بات کرتا ہے، حالانکہ اسلام ایک ہی ہے جو اللہ کا دین ہے، اور اللہ نے قرآن پاک اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے ذریعے سے دنیا کو دیا ہے۔ طیب اردوان نے جو فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون ہیں ان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ ناکام ہو چکے ہیں، اپنی ناکامی کا بدلہ وہ مسلمانوں سے اور اسلام سے لے رہے ہیں۔ انہیں وارننگ دی گئی ہے کہ وہ گستاخانہ واقعات کی روک تھام کروائیں اور مسلمانوں کو خوف زدہ اور ہراساں کرنے سے باز رہیں، ورنہ یورپ کے خلاف ترکی بھی اقدامات اٹھا سکتا ہے۔ مسلمانوں کو پیغام دیتے ہوئے طیب اردوان نے متحد ہونے کی اپیل کی ہے کہ مسلمان جب تک متحد نہیں ہوں گے، استعماری اعلی کار اور اسی طرح سے استعماری سازشی جو عناصر ہیں وہ کام کرتے رہیں گے، وہ مسلمان ملکوں پر قبضہ کرتے رہیں گے۔ ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ترکی اس وقت امت مسلمہ کی ترجمانی کا حق ادا کر رہا ہے۔ طیب اردوان اپنے طور پر فرانس کے خلاف لڑ رہے ہیں، فرانس کے اندر گستاخانہ واقعات ہو رہے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دیگر جو اسلامی ممالک ہیں ان کے جو لیڈر ہیں وہ اس حوالے سے کیوں آواز نہیں اٹھاتے، کیوں وہ اسلام اور مسلمانوں کی بات نہیں کرتے، کیوں وہ مغرب کے سامنے خاموش ہیں، کیوں وہ فرانس کے اندر گستاخانہ واقعات کی وجہ سے جو ان کے ساتھ بائیکاٹ ہے وہ نہیں کرتے، ان کے ساتھ احتجاج نہیں کرتے۔ یہ سوچنے کی بات ہے ہر مسلمان کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم کی توہین کی جائے اور مسلمان خاموش رہیں، یہ ناقابل برداشت بات ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو آگے بڑھنا چاہیے، جاگنا چاہیے، متحد ہونا چاہیے اور ترکی کی طرح سینہ تان کر دشمنوں کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ آگے بڑھ لیں عزیزان، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جنگ کے حوالے سے ہے۔ آپ جانتے ہیں آج 23واں روز ہے آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جنگ کا۔ آذربائیجان کی فوج مسلسل آرمینیا کے فوجی ٹھکانے تباہ کر رہی ہے، ان کے 3 ڈرون طیارے بھی مار گرائے گئے ہیں، جبکہ متعدد علاقے آزاد کروائے گئے ہیں۔ آذربائیجان کے صدر نے بیان دیا ہے کہ 24 کے قریب مزید گاؤں دیہات آزاد کروائے گئے ہیں۔ جبرائیل کی طرح ایک اور بڑا شہر آزاد کروا لیا گیا ہے۔ متعدد جگہیں ایسی تھیں جہاں پر 30 سالوں سے اذانیں نہیں ہوتی تھیں، وہاں پر آذربائیجان کی فوجوں نے ان علاقوں کو آزاد کروا کے وہاں پر اذانیں دینا شروع کر دی ہیں، اور مختلف بڑے شہروں کے اندر آرمینیا کے جو قبضے میں تھے وہاں پر اذانوں کی آوازیں گونج رہی ہیں، جس سے مسلمان انتہائی خوشی سے سرشار ہیں۔ آذربائیجان کے صدر نے کہا ہے کہ ترک صدر رجب طیب ایردوان کی مدد سے اور ترکی کی فوجوں کی مدد سے آذربائیجان کو یہ کامیابیاں ملی ہیں اور مزید بھی وہ پیش قدمی جاری رکھیں گے اور اپنے پورے علاقے آزاد کروائیں گے۔ جبکہ عزیزان آرمینیا کے عیسائیوں کو فرانس اور یورپ اور جو روس ہے وہ مدد کر رہا ہے اور 69 شہری آبادی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ واشنگٹن نے دونوں فریقین کو کہا ہے کہ وہ اپنے معاملات کو حل کریں اور جو جنگ ہے اسے روکا جائے، کیونکہ اس سے انسانی المیہ پیدا ہو رہا ہے جسے روکنا ضروری ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ شام، قطر اور یمن سے ہے۔ تازہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ شام کے مختلف علاقوں پر اسرائیل نے حملے شروع کر دیے ہیں۔ اسرائیلی یہودیوں کا پلان ہے کہ شام کے متعدد علاقوں پر قبضہ کیا جائے، کنٹرول کیا جائے تاکہ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ بنایا جائے۔ دوسری جانب اطلاع سامنے آ رہی ہے کہ شام سے باقاعدہ پروازوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے قطر کے لیے۔ اگرچہ قطر کے تعلقات نہیں ہیں لیکن پھر بھی شام سے پروازوں کا معمول کے مطابق شروع ہونا یا اس کا آغاز ہونا یہ ایک سوچنے کی بات ہے کہ عرب دنیا آخر ڈکٹیٹر بشار الاسد کے ساتھ کیوں تعلقات قائم کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ اطلاعات یہ ہیں کہ یمن کے اندر جو خون ریز جھڑپیں ہیں، لڑائی ہے وہ جاری ہے۔ اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری نے مطالبہ کیا ہے کہ فریقین جنگ کو رکوائیں۔ متحدہ امارات کو وارننگ دی گئی ہے کہ وہ یمن کو علیحدہ کرنے سے اور سازشیں کرنے سے باز رہے۔ جبکہ برطانیہ کے حکومتی عہدیدار حکومت سے احتجاج کر رہے ہیں کہ برطانیہ یمن کو اسلحہ، سعودی عرب کو اسلحہ کیوں فروخت کرتا ہے، کیونکہ سعودی عرب کا اسلحہ سارا کا سارا وہ یمن کے نہتی عوام پر استعمال ہوتا ہے۔ اس سے پہلے برطانیہ کی فوج کے ایک فوجی نے اسی حوالے سے مظاہرہ کیا تھا، احتجاج کیا تھا، جسے گرفتار کر لیا گیا تھا، اور اس فوجی نے بھی یہی مطالبہ کیا تھا کہ سعودی عرب کو اسلحہ نہ بیچا جائے کیونکہ وہ یمن کی نہتی عوام کے خلاف استعمال ہوتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ امریکہ سے ہے۔ تازہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ جمال خاشقجی کو قتل کیا گیا تھا سعودی عرب کی جانب سے۔ اس حوالے سے جمال خاشقجی کی جو منگیتر ہیں جن کے ساتھ ان کا نکاح بھی ہوا تھا، انہوں نے مقدمہ دائر کیا ہے امریکہ کی ایک عدالت کے اندر کہ محمد بن سلمان نے جمال خاشقجی کو قتل کیا ہے، لہٰذا محمد بن سلمان کے خلاف مقدمہ شروع کیا جائے اور محمد بن سلمان کو عدالت طلب کر کے ان کے خلاف فیصلہ دے، انہیں سزا سنائے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین، ترکی کے ساتھ سعودی عرب کے تعلقات جمال خاشقجی قتل کے بعد زیادہ خراب ہوئے ہیں اور اس وقت بھی ترکی کی بائیکاٹ کی مہم سعودی عرب چلا رہا ہے، جبکہ محمد بن سلمان کے خلاف یورپ کے اندر، مغرب کے اندر تنقید ہوتی رہی ہے کہ ان کے دور کے اندر یا ان کے آنے کے بعد سعودی عرب کے اندر انسانی حقوق کی وائلیشن بڑھتی جا رہی ہے۔ دوسری جانب اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ کے اندر انتخابی کمپین جاری ہے، الیکشن کے اندر چند روز باقی رہ چکے ہیں۔ ٹرمپ اور جو بائیڈن کے درمیان مقابلہ سخت ہے اور امریکی ماہرین اور تجزیہ کار جو بائیڈن کو ٹرمپ سے آگے بتا رہے ہیں، لیکن ٹرمپ وائٹ سپرمیسی کا نعرہ لگا کر امریکیوں کے اندر انتشار اور فساد اور خون ریزی کو بھڑکا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ٹرمپ کا پریشر سوڈان پر بڑھتا جا رہا ہے کہ سوڈان کو دہشت گرد ممالک کی فہرست سے نکال دیا جائے گا، لیکن بدلے میں سوڈان کو اسرائیل کو تسلیم کرنا ہوگا، جس کی وجہ سے سوڈان کے اندر بھی بڑے پیمانے پر مظاہروں کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ بھارت ناظرین، دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔